तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उन्हें ना कोई खौफ है और ना वो कभी गमगीन होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। किसी शख्स को पहचानना हो तो ये देखो उसके दोस्त कौन कौन से हैं, किन से उसका दोस्ताना है। अगर उसकी दोस्ती अच्छी नहीं तो उसका इंतखाब अच्छा नहीं, और अगर उसकी दोस्ती अच्छी है तो फिर उसका इंतखाब बड़ा ही अच्छा है। इंसान उस जगह जाके बैठता है जो उसकी अपनी नफ्सियात होती है। जिस ज़हन का आदमी हो उसी ज़हन की जगह तलाश करके बैठता है। जो शहद की मक्खी हो वो किसी फूल पे बैठती है, और जो गंदी मक्खी हो वो किसी गंद पे जाके बैठती है। तो इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाएगा। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का खूबसूरत इरशाद है हमें समझने के लिए कि अगर हमारी पहचान होगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुरे आदमी के पास बैठता हूं तो मैं बुरे आदमी से पहचाना नहीं जा सकूंगा, बल्कि आपका दोस्ताना, आपका ताल्लुक बताएगा कि आप किस तरह के। आपके दाएं बाएं जो लोग होंगे उनसे अंदाजा होगा कि आपकी सोच का मियार क्या है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने आम लोगों के लिए ये उसूल बयान कर दिया कि तू अपने दोस्तों से पहचाना जाएगा। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत भी उसके दोस्तों से होती है। अल्लाह के वलियों के पास बैठने से महसूस होता है कि रब कितना मेहरबान है। इनकी पर्दा पोशी देख के पता चलता है कि वो कितना पर्दा पोश है। इनका बड़ा हौसला देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना बड़ा होगा। बड़ी कीमती बात और लज्जत वाली बात है कि दोस्तों से बंदे की पहचान होती है। रब करीम के दोस्तों को देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना सखी होगा, अल्लाह कितना मेहरबान होगा। अल्लाह के बंदों का दस्तरखान बतलाता है कि रब करीम के खजाने कितने खुले हुए होंगे। तो याद रखें, अल्लाह के जो वली हैं, रब करीम के जो दोस्त हैं, उनका मेयार बड़ा उम्दा है। 6 रजब को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल है। ये हिंदुस्तान का इलाका, ये सल्तनत है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की। ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी उनका नाम था। खुरासान के रहने वाले थे। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी उनके वालिद का नाम था। ख्वाजा साहब के विसाल को तकरीबन 700 साल के लगभग होने को है, लेकिन आज भी हर जगह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का तज़किरा होता है। हजरत ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर, अगरचे यहाँ दीन की बुनियाद बहुत पहले रख दी गई थी, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने उसको बहुत ज्यादा तवानाई बख्शी, लेकिन हिंदुस्तान के कठिन मराहल में जिस शख्स ने दीन को फिर उरूज बख्शा, जिस तरह दीन की बुनियादें हजरत अबू बकर सिद्दीक की सल्तनत ने मजबूत कर दी थी, फिर हजरत उमर फारूक आए तो उन्होंने उस पर बड़ी खूबसूरत बुनियाद बना दी, आला। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर गौसे आजम तो हुए इराक में, शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी हुए इराक में, दीगर सूफी आजम बाउलक नक्शबंद बुखारी हुए बुखारा में। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, मैं ताल्लुक मेरा सिलसिला कादरिया से है, लेकिन मैं इस हकीकत को बड़े वाज़ेह लफ्जों में बयान कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर दीन को पूरा उरूज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने दिया है। और मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी ताजा आपका बयान आया है, आपने फरमाया है कि ख्वाजा गरीबुन नवाज जो है वो किसी एक सिलसिले में कैद तो नहीं, अल्लाह के जितने प्यारे हैं वो सारे हमारे हैं। तो हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उरूज दिया, बुनियादें मजबूत करके दाता अली अजमेरी ने अता फरमाई। और ये लोग ऐसे नहीं थे जिस तरह आज है कि जो आता है कहता है सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा कोई भी नहीं। जब हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा अजमेरी आए हैं तो वो सीधे दाता साहब के मजार पे आए हैं, और हजरत दाता साहब के मजार पे रह के उन्होंने चिल्ला काटा
اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کام الارا راہ دو. یہ حضرت اجمیری کا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا. اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے. خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا. ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے. ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے. ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے. حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یاد رکھنا، اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہیں، جو ڈیوٹی سے ملتی ہیں، جو تابع داری سے ملتی ہیں. حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں، انگور کھلائے، پانی پلایا تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں. تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے. اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو. حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا. حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مومن کے جھوٹے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی، پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک نے کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی. کسی درویش کا جھوٹا پیے گا اللہ باطن کی بیماریاں بھی دور فرما دے. یہ حضور کی حدیث ہے. بڑا بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے. اور بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی. لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے. کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگا، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے. اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ السلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا. یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو. ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا. تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی، بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے. تو عجیب درویش ہوئے، بسکٹ دیے ساتھ. تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر. 3 4 بسکٹ انہوں نے ڈبو کے کھائے، پھر چائے پینے لگے تھوڑی تھوڑی کر کے سارے پی گئے. میری امید یہ تھی کہ چلو بسکٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مل جائے گا. انہوں نے وہ انگلی لگائی اور اچھی طرح صاف کر لیا اور مجھے کہنے لگے آج بڑی مزے کی تھی، کچھ اور مل جائے تو میں وہ بھی پی جاؤں گا. تو میں نے کہا موج ہے نا آپ کی، موج ہے. جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی. جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی. باغ میں نے فروخت کر دیا، چکی میں نے دے دی اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں. کئی سال مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، قرآن مجید حفظ کیا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے قرآن پاک مکمل حافظ تھے.
درس نظامی پورا پڑھا۔ فرماتے میرے ایک استاد تھے شیخ محمود ان کا نام تھا، تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا، چھوٹا سا گاؤں، تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے، عثمان ہارونی اس کے پاس چلا جا، کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا، 1.5-2 سال حضرت کی خدمت رہا، تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے۔ فرماتے مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شباز تیار کیا، اسے قبول کر لے، اسے قبول فرما لے۔ اور فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دیکھ۔ فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے، پردے سارے اٹھ گئے، سارے اٹھ گئے، 2 انگلیاں انہوں نے میرے سامنے کی، میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کے سامنے آ جاتی، ہر شے۔ درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں، بڑی دور تک۔ در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے، کہنے لگے محبوبہ اسے قبول کر لے۔ فرماتے میں نے اور میرے شیخ نے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز سنی، نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا ہے پر اس کی ڈیوٹی میں نے ہندوستان میں لگا دی ہے، ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصطفیٰ، اسی لیے ہم خواجہ صاحب کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، ہند الولی بھی کہتے ہیں اور عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان والوں کو نبی پاک نے عطا فرمائے عطائے رسول۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں 2-3 سال میں پیر صاحب کے پاس رہا تو مجھے خلافت مل گئی۔ تو مرید جو ہوتے ہیں نا وہ پھر خود پیر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پیر صاحب کی کرامت بھی پھر اس طرح سناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کم ہوتی ہے، مرید صاحب کی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ میرا جی پیر صاحب انتظار کرتے رہے، میں گیا ہوں تو روٹی کھائی ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ کب پیر تھے؟ پھر تو پیر تھا جن کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب میرے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہیں، پھر آپ کہیں مرید صاحب ہے، پیر صاحب تھوڑے ہوئے جو آپ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو پھر لوگ کرامت اس طرح سناتے ہیں۔ کہتے ہیں 1.5-2 سال میں خلافت مل گئی مجھے، حضرت نے کہا جا ڈیوٹی کر۔ تو میں نے کہا سوڑیا جاؤں کہاں، دل ہی نہیں لگتا۔ 21 سال میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس رہا۔ کتنے سال؟ اور کہتے ہیں میں تابع داری کرتا تھا، گھر میں جھاڑو دیتا تھا، ان کے بچوں کے کپڑے بدلتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان ہارونی کا کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ بھی میں ہی صاف کرتا تھا۔ فرماتے میں نے نوکری کی، نوکری اور 21 سال ڈیوٹی کی۔ کہتے ہیں ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی بڑی سخت تھی۔ حضرت نے مجھے کہا انگیٹھی جلا۔ انگیٹھی دیکھی ہے نا آپ نے؟ بنی ہوئی بڑے دوسری شہر ہوا نا، انگیٹھی ہوتی تھی جس میں آگ جلایا کرتے تھے۔ چلو اب نہیں رہی، گیس آ گیا ہے، ورنہ میرے جیسے جو پینڈو ہیں ان کو تو انگیٹھی کا پتہ ہی ہوگا۔ تو انگیٹھی کے اندر نا آگ جلا لیتے تھے، تو آگ تاپا کرتے تھے، ساری رات بیٹھا کرتے تھے آگ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے نا بار مجھے کہا انگیٹھی جلا۔ 20-21 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے، انگیٹھی جلائی تو میں وہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوں تو آگ تاپ رہے۔ تھوڑی رات گہری ہوئی تو بارش کے قطرے، شبنم کے قطرے، شبنم گرنے لگی۔ رات کو پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ تریل۔ وہ کہتے ہیں وہ شبنم گرنے لگی تو حضرت صاحب کہنے لگے معین الدین اٹھا یار اندر کمرے میں لے چلتے۔ وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے۔ کہنا چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں اور اندر چل کے سیکتے ہیں، تاپتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے، تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھ لیا۔ تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، تو کہنے لگے او معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا۔ کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، پہلے دن بے ادبی ہوئی، پہلے دن پیر کی بے ادبی ہوئی، میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری۔
تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے او معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا، وجد میں رو پڑا، چیخ پڑا۔ میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے، سر ابھی بھی میرا ہی ہے۔ 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا، ابھی بھی میرا ہے، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو۔ نے نیت کدے خطا کی تھی، تیری ہر ملاقات ہی میں اج کی تھی جویں موسیٰ نال خدا کی تھی، ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی تھی۔ تو حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے۔ نہیں جی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، جن کا دین ہے ان کا نعرہ لگا۔ حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا، میں نے بھی آزمانے کے لیے بات کی، چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے، بس یہ سر میرا ہی ہے، یہ جہاں بھی رہے گا سر، تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا۔ آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ہمیں دعوت دے، بلائے، سٹیج لگائے، پھول پھینکے، پھر تقریر کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان میں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں۔ اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے ایک جھونپڑی، اور صرف ایک اللہ اکبر، جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی، پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر، وہاں بھی خیمہ لگایا، جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے، چلا نہیں کرتے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی اجمیری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرتی ہے۔ انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے۔ پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مزار میں گیا، تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا، مجھے بڑا۔ خواجہ قطب الدین باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا، بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے، وہاں سے آپ کے تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے اترے، سلام لی، دستبوسی کی، تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے، خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، شہزادے تھے نا، اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے۔ کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے، جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے۔ تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر، گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ، ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے، ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان۔ خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے، دلی میں قریب ایک باغ تھا، یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا، بڑا عیاش تھا، بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا، جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے، یہ سارے اڈے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تھوڑوں کو چھوڑ کے عیاشی کے اڈے نام بدل لیے، اب فارم ہاؤس رکھ لیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ محل بناتے ہیں، یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، امان کی طرح۔ اس نے بھی یادگار محمد نے باغ، بڑا کچھ، رات کو بیبیاں آتی، شراب چلتی، تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے، تو آپ نے نا حکومت تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز پڑھی، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آ کہنے لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے، بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے۔ آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟
تو نے کہا میں اس کا نوکر ہوں. تو فرمانے لگے چل خیر ہے میں بھی کسی کا نوکر ہوں. کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہونے لگا. اس نے کہا وہ بادشاہ ہے. تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا. فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائیں وہ بڑا ظالم ہے. فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا، اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں گے، ادھر ہی بیٹھیں گے، ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ. تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا. دو درویشوں کو بیٹھے دیکھا تو زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی. تمہیں پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ ہے، یاشی کا اڈا ہے، معاذ اللہ. کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا لب و لہجہ کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کرنے کا. بس کیا لفظوں میں حسن تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدائی طاقت تھی. او بھائی یہاں تو کوئی دنیا دار کا دوست ہو اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے تو جو اللہ کا دوست ہو. الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے سجن میرے دوست. کوئی جھکا سکتی ہے شے؟ میں تیرا لب و لہجہ صحیح نہیں. قدموں میں آ کے گر گیا، معافی مانگنے لگا. کہنے لگا بابا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے. درویش پیار سے دیکھے تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور کئی دفعہ جلال سے دیکھے تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے. کہ دونوں باتوں کے اندر غضب ہوتا ہے، دونوں باتوں میں. اور اگر صوفیاء کی بولی میں سنو تو درویش محبت سے دیکھے تو اندر فضل نور داخل کرتا ہے، اور کبھی کسی کی طرف غصے سے دیکھے تو پھر بھی اس کے گناہ ہی جلا کے رکھ دیتا ہے، پھر بھی اس کے عیب ہی جلاتا ہے. نقصان اس کا پھر بھی کوئی نہیں کرتا، پھر بھی عیب ہی جلاتا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا پیر اس سے ناراض ہو تو سمجھے میرے گناہ جلنے لگے. وہ میرے اندر کی لوگ جھڑک کھا کے بھاگ جاتے، حالانکہ جھڑکی تو نبی پاک اور حدیث ہے نا حضور کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو میری جھڑکی اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا اور اسے اتنا ثواب دے جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. خواجہ صاحب کی سیرت تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، جمعے میں بھی میں نے باتیں کی تھی. گزشتہ سال شاید اس کے علاوہ بھی گاہے گاہے ذکر ہوتا رہتا ہے. خواجہ اجمیر یادگار محمد مرید ہوا بیٹھا، خواجہ قطب الدین کی وہاں ڈیوٹی لگائی. خود حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اجمیر شریف. خواجہ قطب صاحب کو دلی میں مقرر کر گئے. اجمیر کے ٹبے تھے، ان ٹبوں میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا. پرتھوی راج حکمران تھا، اس کے ساتھ ٹکر لی درویش نے، جو کہ آپ کلمہ توحید بلند کرنے گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے جھوٹے ہیں، بہت سارے. تو آپ نے جب ٹکرا، آج جو صوفی ہے نا وہ مست ہے، وہ کہتے ہیں گھومتے جو مرضی کریں، ہم درویش ہوتے ہیں، ہمیں کیا لگے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہم اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی نماز پڑھاؤ، آپ کو کیا لگے سیاست کی باتوں سے. اب تو خیر ویسے بھی لوگ قوالیوں میں مست ہو گئے، اب لوگ ہو میں مست ہو گئے، لنگر نذرانے میں مست ہیں. یہ لوگ مشن کے لوگ تھے، اب تو ان کا نام استعمال کر کے لوگ روٹیاں پکی کرتے ہیں. اب تو خالی روٹیاں پکی کرنے کا چکر ہے. وہ مرید ہوئے، اسے 35 سال گزر کے وہ نمازی نہیں ہو سکا، داڑھی نہیں رکھ سکا. یہ کس قسم کی پیری مریدی؟ یہ تماشا ہے کوئی؟ جس کا دل کرتا ہے 4 قوال بلاتا ہے پیر بن جاتا ہے. 6 معنی دار ہے، کوئی مطلب نہیں اس بات کا، یاد رکھنا. آپ مجھے بھی کل کو بگڑا ہوا دیکھیں تو سمجھائیں. اس لیے کہ طریقت تو دین کی بلندی کا نام ہے، طریقت تو دین کے لیے جدوجہد کرنے کا نام ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت پہ لانے کا نام ہے. یہ سارے موج میں ہیں، 15-15 20-20 ان کے باڈی گارڈ ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور خواجہ معین الدین اجمیری اکیلے بیٹھے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 100 دفعہ حملہ ہوا، بھوکے بھی رہے. خواجہ صاحب کا پانی بھی بند ہوا. پرتھوی راج سے ٹکرائے درویش ہو کے، وقت کے حکمران سے ٹکرائے، اور جب ٹکرائے تو پھر کمال کر دی. پہلے گراؤنڈ بنائی، جب حالات بدل گئے شہاب الدین گوری کہتا ہے کہ بابا نوجوان ہے ابھی. خواجہ صاحب اس وقت نوجوان تھے، بابا تو میں بزرگی کے لیول میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تقوی سے ہوتی ہے، اس لیے بابا کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں بابا جی کالی سیاہ داڑھی، سفید پگڑی، سفید لباس مجھے خواب میں ملے. شہاب الدین گوری کہتے ہیں تو کہنے لگے شہاب الدین ہندوستان پہ حملہ کر.
हालात तेरे हक में अच्छे हैं। कहते मैं समझा ख्वाब है। फिर मिले, कहने लगे तू मेरी बात को ख्वाब समझ रहा, हमला कर। तो फिर मैं समझा ख्वाब है। तीसरी दफा फिर कहने लगे तू हमला करता है, तेरा कोई और बंदोबस्त करूं। कहते मैंने फौज तैयार की, हिंदुस्तान पे हमला किया। मैंने एक जवान को देखा, एक जवान को जिसने चेहरे पे नकाब पहना हुआ है, हमारी फौज के साथ लड़ता है और पृथ्वी राज के खिलाफ जंग कर रहा है। बड़े लोग उसने कत्ल किए, जिहाद किया। तो सूफी नाम ही नहीं लेता जिहाद का, उसको खबर ही नहीं, ये कांपता है मेरी खानकाह बंद हो जाएगी। कहते उसने बड़े कत्ल किए, बड़े उसने काफर मारे, सबसे ज्यादा उसने जिहाद किया। जब जंग खत्म हो गई तो अचानक एक मस्जिद थी, मुझे तो पता ही नहीं था मस्जिद है, उसकी छत से अजान की आवाज आने लगी। मैंने देखा तो वही मुजाहिद अजान दे रहा है। कहते मैं वुजू करके पहुंचा, तो जब मस्जिद में पहुंचा तो जोर की नमाज खड़ी हो गई, तो देखा तो वही मुजाहिद जमात करा रहा है। कहते जब उसने सलाम फेर के मुंह मेरी तरफ किया तो मैंने देखा ये तो वही बाबा है जो मुझे ख्वाब में मिला था। कहते मुकम्मल नमाज हुई तो मैं आगे गया और मैंने सलाम ली, हाथ चूमे। मैंने कहा हुजूर नाम क्या है? कहने लगे नाम उनका होता है जो कोई काम करते हैं, मैं तो एक फकीर हूं, मुझे नाम की जरूरत ही नहीं। कहा फिर भी बताइए। कहने लगे फकीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। तो वो तो दीन की सरबुलंदी वाले लोग। हजरत ख्वाजा अजमेर ने शहाबुद्दीन गौरी खुद अपने कलम से लिखा है, उसका तहरीरी खत आज भी मौजूद है। आप जब हिंदुस्तान का इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, शहाबुद्दीन गौरी ने अपने कलम से लिखा था, फौज लेके मैं आया हूं, लेकिन इस हिंदुस्तान में दीन की मुकम्मल ग्राउंड अगर बनाई है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने बनाई है। हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह। और फिर भी हिंदूबाज नहीं आए। एक दिन ख्वाजा साहब खाना खा रहे थे तो एक दरवेश आया, कहने लगा हुजूर एक बंदा मिलने आया है और उसकी आंखों में बड़ा अजीब सा रंग है। वो कहता है बड़ी तारीफें करता है, आपके पीर से मिलना है। पर मैं अच्छा तो ले आओ। वो आया तो ख्वाजा साहब ने खाना खिलाया, पास बिठाया। कहने लगा आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी क्या बात है, बड़ा कुछ कर दिया। आप फरमाने लगे बेटे तारीफें कर ली तूने मेरी? लगा कर ली। फरमाने लगे जिंदगी में वक्त बड़ा कीमती है, फजूल बातों में जाया नहीं करना चाहिए। मैंने सारे दरवेश बाहर भेज दिए हैं, तू और मैं अकेले ही है, चल जो करना है कर दे, करना है कर दे। कांपने लगा, कहने लगा जी क्या करना है? तो ख्वाजा साहब ने उसकी चादर खींची तो बगल से खंजर जमीन पे गिर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ लोग आएंगे, जुबानें शहद से ज्यादा मीठी होंगी, दिल उनके भेड़िए से ज्यादा खतरनाक होंगे। फरमाया कर ले जो करना है। खंजर गिर गया तो ख्वाजा साहब उसकी तरफ देखा तो रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं शहजादा था और जब मैं शहजादगी छोड़ के हिंदुस्तान आया था तो मैं अपने रसूल के नाम पर मरने ही आया। तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है बहाने करने की, तारीफें करने की, मारो मैं तैयार हूं। कदमों में गिरा, कहने लगा हुजूर मुझे पता चल गया है आप सच्चे हैं, आप खरे हैं। पर मैं क्यों? कहने लगा इसलिए कि आपके इखलाक में मैं इखलाक मुहम्मदी की झलक देख रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदमों में गिर गया। मेरे भाई हजरत अजमेरी ने दीन फैलाया, 97-98 साल तबलीग फरमाई। ख्वाजा अजमेरी के बाद उनके किसी बेटे का नाम नहीं आता, सीधा ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का नाम आता है। ख्वाजा कुतुब साहब के बाद उनके बेटे का नाम नहीं आता, हजरत बाबा फरीदुद्दीन का नाम आता है। बाबा फरीद के बाद उनके बेटे का नाम नहीं आता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। अब सजादा नशीनियां प्रॉपर्टियां बन गई है, जायदादें बन गई है, अब प्रॉपर्टी बनाई जाती है, बाद में बेटा बिठाया जाता है। ये कारोबार है, ये धंधा है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि दुनियादार चलो कम से कम दुनिया के नाम पे दुनिया लूटता है, वो कितना बदबख्त है जो दीन के नाम पर दुनिया लूटता है, कितना जालिम है, दीन का लिबादा ओढ़ के दुनिया लूटता है। ख्वाजा अजमेरी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जिस दिन विसाल का वक्त था, इशा की नमाज पढ़ के कहने लगे बस भाई दरवेश हो, दुआ करना अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह यहां इकट्ठा किया है जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठा करे। ये कह के वसीयतें लेके और ऐलान करने लगे। कहने लगे मोइनुद्दीन एक जोड़ा, एक जूता, एक लाठी लेके हिंदुस्तान आया था, जाओ मोइनुद्दीन का जाके घर चेक कर लो, आज भी एक जोड़ा है, एक लाठी है, एक बक्सा है, वही मेरे पास को लसासा है, मैंने यहां दुनिया इकट्ठी नहीं की। लोग कहते हैं समझ नहीं आई। हजरत मोइनुद्दीन अलैहिर्रहमा कमरे में चले गए, शाह के बाद कुंडी लग गई।
اکیلے تنے تنہا آہستہ ذکر کرنے والا صوفی ساری رات بلند آواز سے کہتا رہا اللہ ہو اللہ ہو اللہ، ساری رات ہو کی ضربیں لگتی رہی۔ کہتے پہلے آواز بلند تھی، پھر آہستہ آہستہ دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی، آخر بات یہاں تک آئی کہ وہ آواز ختم ہو گئی آنی۔ ہم نے کہا حضرت سو گئے ہیں۔ فجر کے وقت دروازہ نہ کھلا، سوچا اشراق میں آئیں گے، نہ کھلا۔ جب گہری ہو گئی تو تشویش بڑھنے لگی۔ کہتے ہیں دروازے کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کنڈی تو اندر سے لگی نہیں۔ کہتے ہیں اندر گئے تو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ 98 سال کلمہ توحید بلند کر کے لوگوں کو اللہ رسول کا درس دینے والا، کہتے ہیں کعبے کی جانب منہ ہے، آنکھیں ایسے ہیں جیسے ابھی سوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، فرمایا یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ خواجہ اجمیری کو گئے 700-800 سال ہونے کو ہیں، لیکن گلی گلی نگر نگر پکارتا ہے کہ یہ ہندوستان حضرت اجمیری کا ہے۔ بھائی کتنے ہندوستان میں حکمران آئے، کتنے آئے، کسی کا نام نہیں رہا، لیکن میرے خواجہ کا نام آج بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر گلی ہے۔ اب میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، کہتے تھے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ۔ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے پر ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے کر جاؤں، میں نے ضرور کرنی ہے۔ آج نا بھیک منگے اور یہاں حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ جا کے آستانوں پہ بیٹھ گئے، یا مانگنے والے، کبھی کوئی سر پہ جھاڑو لگا کے بھیک مانگتا ہے، کوئی گلے میں ہار ڈال کے بھیک مانگتا ہے، کوئی دربار کی چادر گلے میں ڈال کے بھیک مانگتا ہے، یا وہاں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو حقوق العباد ادا کرنے سے بھاگے ہوئے تھے۔ اقبال کہتے کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے، گویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور ساج سور کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اندھا بیٹھا، کہنے لگا بابا دے دو بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار میں آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہوں کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی؟ کہا نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے 2 سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے۔ 21 سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہے، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے آنے تک میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میلی کچھ نہیں رہا، اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگا اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ آنکھیں پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے، خواجہ صاحب مہربانی کرو، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل فرماؤ۔ رونے لگا، چلانے لگا، وہ سپاہی کہتے اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندھا زور زور سے بولنے لگا، کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، خواجہ اجمیری نے عطا کر دی ہے، رب نے میری غلطیاں بخش دی ہیں، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے، کہنے لگے او ظالمو، آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو، بدبختوں ان لوگوں پر الزام دھرتے ہو، ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے؟ فرمایا 21 سال ہو گئے تھے، تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا، ڈھونگ رچایا ہوا تھا، آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے، اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ ڈھونگ نہ رچاؤ، دل سے آؤ، دل سے آؤ۔
इन फकीरों के दरवाजे बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिल से आओ। तुमने तो ढोंग रचाया हुआ है, ढोंग से भी कभी मिला है? फरमाया मेरे मोइनुद्दीन का दरवाजा और कोई खाली चला जाए? ढोंग न रचाओ, खुदा की कसम दुनिया ढोंग न रचाए, उनसे दर्द दिल लेने जाए, उनसे मार्फत इलाही का दर्स लेने जाए, उनसे रब का कुर्ब मांगने जाए। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों से। और किसी ने कहा था अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्के मुस्तफा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। इनसे कभी दुनिया मांगने न जाओ, दुनिया तो कई दफा दुनियादार से भी मिल जाती है। इन बुजुर्गों के आस्थाने पर जाओ तो खुदा की मार्फत मांगो, नमाज की लज्जत मांगो, मुस्तफा का प्यार मांगो जो ये देने आए हैं। ये क्या बात हुई, जो चीज दुनियादार से मिल जाती है वो इनसे मिले। हजरत अजमेरी की बड़ी बात है, ख्वाजा अजमेरी की बड़ी बात है, हजरत अजमेरी की बड़ी बात, हिंदुल वली की बड़ी बात, अताए रसूल की, मोइनुल मिल्लत की बड़ी बात है, और कयामत तक की सास्ताने की बड़ी बात। दुनिया में भी बड़ी बात है, आखिरत में भी बड़ी बात।